औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, मुल्क के गद्दार चाहे किसी भी सूरत में हो, उनका किला कमा बनता है, उन पर तनकीद बनती है। जिन लोगों को एक वक्त में लीडर तस्वुर किया जाता था, आज वो आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रहे हैं। और सही मानों में कुछ लोगों की जानिब से, मैं किसी का नाम लेना बिल्कुल यहाँ पर गवारा नहीं करूँगा, आवाम संजीदा है, आवाम समझदार है और इदारों को इस बात पर नज़र-ए-सानी करनी चाहिए कि पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है कि लंदन में बैठकर जो चाहेगा, जिस हवाले से चाहेगा, इदारों को तनकीद का निशाना बना देगा, जो चाहेगा जिस तरह से चाहेगा हमारी फौज को तनकीद का निशाना बना देगा, जो चाहेगा जिस तरह से चाहेगा मुल्क के खिलाफ बकवासात करता रहेगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। और अगर अब भी कोई उनका साथ देने के दर पे है तो जरा उनको बैठा के, उनको बुला के, उनकी नजर उतार के ये बात पूछ लेनी चाहिए कि आया किसके एजेंडे के ऊपर ये काम किया जा रहा है और किसके एजेंडे पर ये जो ओछे हथकंडे आप लोगों ने अपनाए हुए हैं ये पाया तकमील तक पहुंचाए जाएंगे। सही मानों में आज वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने यही बात की कि इख्तिदार छोड़ने को तरजीह दे दूंगा लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा। उन पर बात बिल्कुल मैं भी करूंगा, 10 लोग और भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खामोशी हो जाएगी। इस पर थोड़ी सी बात कर लें। खान साहब का यह बयान बिल्कुल अहमियत का हामिल है कि वो एनआरओ किसी को भी नहीं देंगे, लेकिन खान साहब से यह सवाल नदीम मलिक साहब को करना चाहिए था कि आया जो उनके हलकों में लोग बैठे हैं, कुछ लोगों की निशानदही तो मैं भी कर चुका हूं, जिसके बाद सहाफियों पर वो तोहमत लगाई गई और मैं खुद पेशियां भुगत रहा हूं कि अगर मैं किसी पे इल्जाम लगाऊंगा या मैं उसके खिलाफ कोई सबूत पेश करूंगा तो मेरे खिलाफ इदारों को इस्तेमाल किया जाएगा। और मुझ समेत सिर्फ मैं ही नहीं, 51 सहाफी और भी हैं जिनके खिलाफ इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस पर मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं पाकिस्तान बार काउंसिल वालों को, जिन्होंने एक कमेटी इस हवाले से तश्कील दी है जो कि अब सहाफियों के मुकदमात लड़ेगी और साइबर क्राइम के ऊपर जो पॉलिसी मुरत्तब की गई है सहाफियों के हवाले से, उसमें अपना किरदार अदा करेगी। अब आया सूरत हाल ऐसी है कि खान साहब से यह सवाल बनता है कि क्या उन लोगों को भी एनआरओ नहीं दिया जाएगा जो आपके हलकों में मौजूद है। मैं नाम यहां भी लेना पसंद नहीं करूंगा कि कौन उनके हलकों में किस हद तक जा चुका है और किस हद तक कौन सा रहनुमा, कौन सा एमएनए, कौन सा एमपीए, कौन से शहर से, कौन से हलके से क़यादत को ब्लैकमेल करने के दर पे है। कराची की सूरत हाल पे बात करते हैं तो जी, कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बहुत सारे लोग ये बात बोल के चले गए कि जी इतनी बारिश अगर लंदन में होती जितनी हाल में ही कराची में हुई है तो लंदन भी डूब जाता, तो अमेरिका भी डूब जाता। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अपने दिल पे हाथ रख के, अपने शऊर को सामने रख के, अपनी सियासी अखलाकियात का मुजाहरा करते हुए ये बात सब लोग जाने और सब इसका जवाब दें कि क्या कराची की हालत ज़ार को देखने के बाद इसका मवाजना न्यूयॉर्क से, लंदन से, वीनिस से या किसी तरक्की याफ्ता शहर से किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो मेरी नजर में वो अहमकों और जाहिलों की जंगल में रहता है। जितने लोग यहां आते हैं या कहीं बात करते हैं, उन सबकी हॉलीडेज, उन सबकी छुट्टियां, उनके बच्चों की वेकेशंस वो लंदन में मनाते हैं, न्यूयॉर्क में मनाते हैं, वीनिस में मनाते हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि वीनिस में कितनी जगह पर उन्होंने गटर भरे हुए देखे हैं? न्यूयॉर्क में कितनी सड़कें हंसती मुस्कुराती हैं? या लंदन के अंदर कितने मकामात पर पानी नहीं आता पीने का? जो लोग मवाजना करते हैं उनको अपने मवाजना करने की पॉलिसी जो है, जो उनका नजरिया है, उस पर नजरे सानी करने की जरूरत है। कुछ लोग 11 साल पे तनकीद करते हैं, कुछ लोग 4 साल पे तनकीद करते हैं, कुछ लोग 2 साल पे तनकीद करते हैं। सही मानों में अवाम के मसाइल का हल किसके पास है? सही मानों में लोग यहां भी बात करेंगे, बाहर भी बात करेंगे, किसी और टॉक शो में भी बात करेंगे, लेकिन कंक्लूजन क्या निकलता है?
میں بھی بول کے خاموش ہو جاؤں گا, عوام بھی رو کے خاموش ہو جائیں گے, سیاستدان آواز اٹھا کے خاموش ہو جائیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جی عقلوں پر کرفیو نافذ ہو جائے گا. باوضو ہو کر جتنے بیانات میں یہاں بتا دوں, ان بیانات کو موڑ تڑوڑ کر, لانڈی گورنگی گھما کر اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی صحیح معنوں میں بے شرمی کے ساتھ کوشش کی جائے گی. بات کچھ کی جاتی ہے, جواب کچھ آتا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے عدیل فاروقی ایڈوکیٹ صاحب. بہت شکریہ عدیل بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ مجھے پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کیا ہے سبحان علی ساحل صاحب نے. بہت شکریہ سبحان بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ سینئر اینالسٹ میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ میجر صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. عدیل صاحب, گفتگو کا آغاز سر میں آپ سے کروں گا. عدیل بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی علامت, اسلام آباد میں اے پی سی اور اس کے بعد جماعتوں کو اکٹھے کرنے کی ایک کوشش حکومت کے خلاف تحریک میں. سر, آج میاں صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ نے بھی دیکھا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے, اور شاید اس اسٹوڈیو میں موجود ہر بندے نے دیکھا ہے. کیا اب بھی آپ میاں صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے اے پی سی کی بات کی. اے پی سی اگر اس وقت نہیں ہوتی, آج اگر پاکستان کی جو پولیٹیکل فورس ہے یا جو سیاسی جماعتیں ہیں جی, جو یہ دعویٰ کرتی ہیں ہم سمیت کہ ہم جو ہے پاکستان کی عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں, نمائندگی کرتے ہیں, تو اس وقت بھی اگر 2 سال جس طرح جو ہے ملک کے حالات ہیں, معیشت کے ساتھ جو کیا گیا, جو ملک کے اداروں کے ساتھ کیا گیا, جو ملک کی اسمبلی کے ساتھ کیا گیا, یعنی کسی بھی سیکٹر میں آپ دیکھیں, کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی دیکھیں آپ خوش نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے یا پاکستان بار کونسل نے انیشیٹو لیتے ہوئے ایک تاریخ ساز جو پی ایس سی کا جو ہے وہ اے پی سی کا انعقاد کیا, اس کے اندر ہم نے یہ کوشش کی کہ ساری جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, جتنی اکائیاں ہیں سیاسی اس ملک کے اندر, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ خاصا رہا ہے, چاہے وہ اے آر ڈی کی تحریک ہو, ایم آر ڈی کی تحریک ہو, جتنی بھی اس سے پہلے اس ملک کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے, رول آف لا کے لیے, ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے لیے, یا جس طرح کی بھی جو عوامی ایشوز تھے ان کے لیے, جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آگے بڑھ کر انیشیٹو لیا ہے. اور ہر دور کے اندر, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو, چاہے ڈکٹیٹرشپ نما سلیکٹڈ حکومت ہو, کسی بھی صورت کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جمہوری انداز کے اندر پرامن رہتے ہوئے اپنی ایک تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر اس اے پی سی کے, کیونکہ دیکھیں یہ بڑی تاریخ ساز اے پی سی ثابت ہونے جا رہی ہے. ابھی کچھ لوگ نادان ہیں جن کو نظر نہیں آ رہا, اس سے پہلے اس ملک کے اندر بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے جو مکے لہرا کے جو ہے وہ یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم اگلے 10 سال بھی وردی کے اندر صدر رہیں گے, مگر حالات کچھ اور ہوئے. تو اس لیے اس وقت جن لوگوں کو اس اے پی سی اور اس موومنٹ کا ادراک نہیں ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. کیونکہ آپ پچھلی 2 تحریکیں ایم آر ڈی اور اے آر ڈی کی اٹھا کے دیکھیں, اس میں بھی اسی طرح سیم اسی طرح پہلے 2 سال جو ہے جو اس وقت اپوزیشن جماعتوں کی قیادت تھی ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کے اوپر احتساب کے نام پر جو ہے ان کو بلیک میل کر کے تاکہ وہ عوام کی بات نہ کریں اور روڈوں پر نہ نکلیں. تو اسی طرح جو نیازی نیب گٹھ جوڑ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس لیے ایک آپ کے سامنے ہے کہ جب سے اے پی سی ہوئی ہے ایک تیزی آ گئی ہے ان کے انتقام میں. ہم تو اس کو احتساب نہیں کہتے, یہ تو انتقام کی سیاست ہے. عدیل بھائی, آپ نے ڈکٹیٹر کا ذکر کیا سر. جی, پہلی بات تو یہ پی ٹی ایم کی سپورٹ, اس کے بعد جی اے سندھ والوں کی ریلی, اس کے بعد جی میاں صاحب کے بیانات, تو ان سب چیزوں کو اگر میں ایک تجزیہ کر لوں تو آپ لوگوں کے لیے مکے لہرانے والے صحیح نہیں تھے؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, میں تو کسی ایسے سٹیٹمنٹ کی بالکل حمایت نہیں کرتا کہ جو ہمارے ملک اور ملکی اداروں کے خلاف ہو. نہ پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی رہی ہے. پہلے تو آپ یہ چیز واضح کریں, پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی بڑی جماعت ہے, وفاق کی علامت ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت نے جتنی قربانیاں اس ملک میں جمہوریت کی بحالی اور اس ملک کے اداروں کے لیے اور عوام کے لیے دی ہیں, آپ کو شاید ہی کوئی پارٹی ملے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ اب بھی اگر اپوزیشن جماعتیں
یہ فیصلہ نہ کرتی تو آپ مجھے بتائیں نا, آپ مجھے کوئی کارکردگی تو بتائیں حکومت کی. آپ سے سوال وہی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, سوال گندم جواب جو. میں بھی تو آپ سے یہ سوال کرتا ہوں نا, یہ اس میں حق بجانب ہوں میں سوال کرنے پہ, کہ اگر 2 سال سے پاکستان کے اندر آپ کی حکومت ہے, معیشت زوال سے زوال پذیر ہو رہی ہے دن سے دن, عام آدمی جو کامن مین ہے جس کی باتیں آپ کر رہے تھے کہ جی ہم اقتدار میں آئیں گے تو اس ملک میں ایک قانون ہوگا, 2 طرح کا قانون نہیں ہوگا, تو آپ مجھے کوئی ریاست مدینہ کے اندر ہونے والی ایسی تبدیلیوں کی مثالیں بھی تو دیں نا. دن بدن آپ دیکھیں آپ کی جو گورنرز کا حال ہے پنجاب کے اندر, میں 20 آپ کو ایسے واقعات گنوا سکتا ہوں جہاں کوئی حکومت کی رٹ نہیں ہے. آپ مجھے اکانومی کے سیکٹر میں دیکھ لیں, آپ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں, خارجہ پالیسی آپ کی کتنی آپ کی کامیاب ہے, پھر وہ جو دعوے, جو وعدے, جو خواب آپ نے لوگوں کو دکھائے تھے. میں یہ پوچھتا ہوں, آج عوام اس سے سوال کرتی ہے آپ سے, دیکھیں جو حکومتیں وقت میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, ان کے پاس اختیار ہوتا ہے, ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے. اپوزیشن کا کام تو ہے تنقید کرنا, لیکن مثبت تنقید. پاکستان پیپلز پارٹی جتنی تنقید اس سے پہلے کر رہی ہے وہ مثبت تنقید کر رہی ہے. ٹھیک ہے, مگر آپ اس کو جو ہے وہ این آر او کا نام دے کے اور وہ ساری چیز, میں بالکل این آر او پہ ہی آ رہا تھا. ویسے سبحان علی ساحل صاحب, جناب والا بتائیے گا سر, خان صاحب نے جتنی پھول جھڑیاں چھوڑی ہیں این آر او کے حوالے سے کہ میں این آر او نہیں دوں گا, میں اقتدار چھوڑنے کو ترجیح دوں گا, سر کسی ایک اسٹیٹمنٹ کی یا کسی ایک شخصیت کی انہوں نے نشاندہی آج تک نہیں کی کہ ان سے این آر او کون کون سی ایسی شخصیات ہیں, مہا پرش ہیں جنہوں نے مانگا ہے؟ اچھا جی, میں صرف پہلے تو آپ کا شکریہ, اس کے بعد جو ہے یقیناً بھائی کی جو گفتگو ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گا. بالکل. اور آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب بھی دوں گا. این آر او تو کسی کو بھی نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, چاہے وہ ہمارے پارٹی کے اندر ہو, چاہے ایم پی اے ہو, چاہے ایم این اے ہو, چاہے وزیر ہو, چاہے کوئی اتحادی ہو, این آر او نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی, یہ تو میں آپ کو بالکل واضح طور پر اپنی پارٹی کا موقف بتا رہا ہوں. یہ تحریک انصاف کی جو ہے نا منشور کے اندر موجود ہے کہ ہم کسی بھی کرپٹ آدمی کو, جس نے ملک کے ادارے لوٹے ہو, جس نے ملک کو اقتصادی طور پر تباہ کیا ہو. سر میں کسی کا نام لے لوں باوضو ہو کے تو مجھے ڈیفیمیشن بھیج دیتے ہیں بار بار, میں کب تک جھیلتا رہوں گا. اس کی بھی مذمت کروں گا کہ اگر آپ کسی کا نام لے اور آپ کے پیچھے کوئی ادارہ لگ جائے تو میں اس کی بھی مذمت کروں گا اور پارٹی میں بھی آواز اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے, جہانگیر ترین کے میں سن لیں سر, میں آپ کے بیچ میں بالکل نہیں بولا ہوں. جہاں تک ایم آر ڈی اور اے آر ڈی اور جس تحریکوں کی بھائی ذکر کر رہے ہیں وہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کو اللہ بخشیں, اور اس کی قیادت میں سیاسی پارٹیاں جمع ہو جاتی تھی, لیکن ہمیشہ اس کو سیاسی پارٹیاں دھوکہ دے دیتی. جس مشرف کے خلاف ہم نے تحریک شروع کی تھی ایم آر ڈی کی شکل میں, جس کو نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب لیڈ کر رہے تھے, اس تحریک کو بھی جو ہے ان دونوں پارٹیوں نے جو ہے این آر او کر کے مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اس ملک کے اندر آئے. اور پھر جب ساری پارٹیوں نے, تمام سیاسی پارٹیوں نے, بہت اچھی لگتی ہے جمہوریت کی بات ہے اور یہ جمہوری انداز میں گفتگو کرنا, لیکن ان تمام سیاسی پارٹیوں نے جس وقت جس عدلیہ کا ذکر کیا گیا ہے, جس عدلیہ کے لیے جدوجہد کی گئی تھی, اسی عدلیہ کی وجہ سے جو ہے تمام سیاسی پارٹیوں نے جنرل پرویز مشرف کی موجودگی میں الیکشن سے بائیکاٹ کیا. صحیح. لیکن یہی 2 سیاسی پارٹیاں تھیں جو آج سب کو جمع کر رہی ہے, یہی 2 سیاسی پارٹیاں تھیں جس نے مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اور الیکشن میں چلے گئے. ٹھیک ہے. اور یہی 2 پارٹیاں تھیں جنہوں نے مشرف کے سے جو ہے ایوان صدر کے اندر حلف اٹھایا, جو آج جو ہے جمہوریت کے لیے اور آج جو ڈکٹیٹرشپ مشرف صاحب سے, ٹھیک ہے, اور آج یہ دونوں سیاسی پارٹیاں ماشاءاللہ جو ایک دوسرے کو ہر فورم کے اوپر کرپشن کی کہانیاں جو ہے نا وہ سناتے تھے. اور آج بھی یہ جو کیسز ہے جو نیب کے اندر چل رہے, اور آج بھی جو نیب کا ادارہ ہے جس کو یہ گٹھ جوڑ کہتے, یہ نیب کا ادارہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. اس نیب کا چیف لگانا جو ہے, چیئرمین لگانا, یہ ہم نے نہیں لگایا. یہ ان دونوں پارٹیوں کی مشاورت سے نیب کی جو ہے نا
نیب کا یہ اس وقت چیئرمین موجود ہے. اچھا اس دور کی آپ ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے کیسز لگا کے اسی دور کے جو ہے نا یہ کیسز ہے جو نیب کے اندر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے نہیں بنائے. اچھا. اس 2 سال کے اندر ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا. 2 سال میں کیسز آپ لوگوں نے نہیں بنایا, لیکن پرسوں آپ لوگوں نے کیا نا. اب میرا سوال سن لیجیے. پرسوں تو میں کروں گا نا. چلے ٹھیک ہے. جب انہوں نے ایک دوسرے کو ڈیل دیا, جب انہوں نے ایک دوسرے کے کرپشن کیس جو ہے نا اپنے اپنے مفادات کے مطابق اپنی اپنی اقتدار کے اندر جو ہے نا ایک دوسرے کو ڈیل دیا ہے, تو میں تو پوچھوں گا, میرا تو تحریک انصاف کا منشور. چلے ٹھیک ہے. سوال میں ایک سوال اس پہ بنتا ہے نا سر, آپ نے کہا کہ یہ ماضی میں ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑا کرتے تھے, کہ پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال لوں گا, گھسیٹوں گا. سر صحیح معنوں میں یہ الزام آپ پر بھی آ جائے گا. آپ لوگ کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو چودھری پرویز الہی آپ کے ساتھ موجود ہے. آپ لوگ کہتے تھے ٹارگٹ کلر جماعت MKM پاکستان آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے. خان صاحب کہتے تھے کہ میں کسی کو جو ہے وہ چپڑاسی نہ رکھوں, وہ آج آپ کا وفاقی وزیر ریلوے ہے. تو سر انہوں نے کیا تو غلط, آپ لوگوں نے کیا تو جمہوریت کی بحالی, یہ کیا بات ہے؟ میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. اگر میرے موقف سے جو اس ملک کے اندر میں تحریک انصاف کی منشور کے ذریعے اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہوں, اور وہ ایک بہتر اور خوشحال مستقبل کے لیے اگر میں پاکستان کے لیے کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہوں, کوئی بھی میرے ساتھ دے. لیکن وہ میری حکومت میں اس کو کوئی ریلیف نہیں ملے گی. تحریک انصاف کی حکومت کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. دیکھیں سن لیں نا سر, علیم خان کو دیکھ لیں, ہم اس کے لیے ایسے نہیں نکلے کہ ہم جو ہے نا عدالت میں جائے اور ہزاروں ورکر جو ہے تحریک انصاف کے اس کے لیے نہیں نکلے, جیسے مریم نواز کے لیے اور ان کے لیے جو ہے نا ورکر نکل کے اور وہاں نعرے لگاتے. ہم نے کسی بھی شخص کے لیے جو پارٹی سے وابستہ ہو یا میرا اتحادی ہو, جو میں پہلے کہہ چکا ہوں, اگر وہ کرپشن کے اندر ملوث ہوگا اور نیب اس کو بلائے گی, نیب اس کو بند کرے گی, نیب اس کے اوپر ریفرنس ڈالے گی, نیب اس کے اوپر FIR کاٹے گی, تحریک انصاف اس شخص کے پیچھے کڑی نہیں ہوگی اور نہ اس کو کوئی نارو دے گی. چلیں ٹھیک ہے. ویسے اس پہ ایک سوال بنتا تھا, لیکن ٹائم ذرا پھر بریک کی طرف مجھے جانا ہے. میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میرے صاحب سر پہلی بات تو یہ بتائیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست اور اداروں کو الگ الگ رکھا جائے. آرمی چیف صاحب نے بھی یہی بات بول دی کہ جی ہم لوگوں کو نہیں گھسیٹا جائے سیاست میں, ہم لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر بھی میاں صاحب جو ہیں وہ کھیچ تان کے لے کے آ رہے ہیں کہ ان سے مقابلہ ہے جو کہ خان صاحب کے پیچھے ہیں, ان سے مقابلہ ہے جو خان صاحب کو لے کر آئے ہیں. سر کون لوگ ہیں وہ, کون لے آیا خان صاحب کو, ووٹ ملا عوام سے, آ گئے اقتدار کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی پچھلے 2-4 ٹاک شو میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کا نمائندہ نہیں ہوتا. جی تو وہ ہوتا نہیں ہے, اور مسلم لیگ کے اگینسٹ ہم بات کرتے رہتے ہیں. اگر وہ نمائندہ موجود ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. چلے میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کرتا ہوں PMLN سے کسی کو لائن پہ لے لیجیے. لائن پہ لازمی لیں. تو جہاں تک آپ بات کرتے ہیں اداروں کی, تو ابھی پاکستان میں تو بہت سارے ادارے ہیں, ریلوے بھی ہے, اسٹیل مل بھی ہے, PIA بھی ہے, اور پتہ نہیں کتنے ادارے ہیں. اور ان کے بلبوتے میں کوئی اقتدار میں آ سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے, شیخ رشید صاحب کو پتہ ہو. تو بات یہ ہے کہ اداروں کی بات کرتے ہیں تو جس طرح جیسے جتنے بھی ادارے ہیں نا, پاکستان آرمڈ فورسز بھی ایک ادارہ ہے. جی بالکل. اور وہ کانسٹیٹیوشنلی پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر پاکستان کے انڈر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس جیسے کوئی بھی اور جو بھی ادارہ ہے, کوئی اور بھی ادارہ ہے, اگر آپ سینیارٹی میں لیں گے تو چیف آف آرمی اسٹاف اور جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کا نمبر وہ کافی بعد میں آتا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر منسٹر جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ بھی سینئر ہوتے ہیں. صحیح. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اداروں کا نام لیا جاتا ہے؟ اس کی مین وجہ ایک چیز ہے, وہ ہے پولیٹیکل لیڈرز, پولیٹیکل پارلیمنٹیرینز. پارلیمنٹیرینز چاہیں گے تو ادارے کو سیاست میں گھسیٹا بھی جائے گا, لایا بھی جائے گا. اگر یہ چاہیں گے تو ادارے کا نام بھی کوئی نہیں ہوگا. چلیں ٹھیک ہے, ادارے کا نام بھی نہیں ہوگا. میں بالکل آپ کو یہاں روکوں گا کیونکہ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد واپس آگے دوبارہ میں آپ کی طرف ہی آؤں گا. اداروں کا نام استعمال کیا جا رہا ہے پارلیمنٹیرینز کی جانب سے, اور شاید ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میجر صاحب آپ اپنا جواب کنٹینیو کیجئے, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. میں بتا رہا تھا کہ یہ اداروں کو پولیٹکس میں گھسیٹنے والے پارلیمنٹیرین ہیں, اور اگر پارلیمنٹیرین چاہیں تو کسی بھی ادارے کا نام کہیں بھی نہیں آ سکتا. اور انہی کی جب منشا ہوتی ہے, جب ان کو ضرورت ہوتی ہے
تو ان سے ہی بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پی ایم ایل این کے زبیر صاحب نے ملاقات کی آرمی چیف سے. کیوں کی؟ نہیں جانا چاہیے تھا ان کو. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جانا چاہیے تھا, انہیں پی ایم کے پاس جانا چاہیے تھا. وہ خود پارلیمنٹ سے باہر کیوں گئے؟ اور ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے ہی کچھ کر سکتے ہیں؟ اچھا, تو آپ دیکھ لیں نا کہ ایک جیسے ان کے جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے چیف کی, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کرتے ہیں. ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ نمبر 1 کو کر دیں یا سینیٹی سے 8ویں کو اٹھا کے جنرل کو وہ چیف بنا دیں, ان کے اختیار میں ہوتی ہے. صحیح. کچھ باتیں ابھی فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ عوام خوش نہیں ہے پچھلے 2 سال کی جو کارکردگی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. واقعی تحریک انصاف کی کارکردگی کوئی اچھی نہیں ہے, گورنمنٹ کی کوئی پالیسی اچھی کارکردگی اچھی نہیں ہے پچھلے 12 سال سے. صحیح. 12 سال سے جو کارکردگی چل رہی ہے, پچھلے 5 سال, اس کے بعد کے 5 سال اور ابھی کے 2 سال ایک ہی طرح چل رہے ہیں. کوئی چیز میں فرق نہیں آ رہا. کوئی بیک لاگ تھا جو سبسڈیز کی صورت میں تھا, وہ مہنگائی کی صورت میں اب نظر آ رہا ہے. صحیح. وہ اس وجہ سے مہنگائی نظر آ رہی ہے. اچھا. اور دوسری بات انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اداروں کی بڑی وہ کرتے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات شاید وہ عمران خان نے کی تھی. اچھا. سب کو پتہ ہے کس نے کی تھی. جی. اور اسی طرح اور کچھ باتیں انہوں نے کی ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. عدیل صاحب نے کہا تھا کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کشمیر کا معاملہ انہوں نے کہا تھا اس حکومت نے نہیں کر سکا. تو کشمیر کا معاملہ پیپلز پارٹی نے جب حکومت میں تھی, ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آصف علی زرداری یعنی کہ اپنے کیا نام ان کا راجہ پرویز اشرف تک, جی, کس نے اس کو حل کر سکا؟ یا 3 دفعہ کے وزیر اعظم نے اس کے بارے میں کیا کر لیا کہ اس 2 سال کی گورنمنٹ کو اگر اس چیز پہ تنقید کی جاتی ہے تو انہوں نے کیا کر لیا؟ کتنے سال اس جمہوری حکومت نے دیکھ لیے, کسی نے کچھ نہیں کر سکا. تو لہٰذا جتنا عرصہ جمہوریت رہی ہے اتنا عرصہ عوام کو تکلیف رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. عدیل فاروقی ایڈوکیٹ صاحب, جناب والا بتائیے گا سر, آپ نے بھی صحیح معنوں میں میجر صاحب یہی بات فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنے دور میں بھی کوئی تیر نہیں مارے جو آپ ان کے غبارے پھاڑنے کی بات کر رہے ہیں. صحیح معنوں میں پہلے اپنے گربان میں جھانک لیں. اور دوسری بات, جس مہنگائی کا ذکر آپ کر رہے ہیں, مشرف صاحب کا دور تو سب خوشحال تھے, سب جو ہے وہ ایک اچھا کھا رہے تھے, اچھا کما رہے تھے, معیشت بھی اچھی تھی. خرابی جو ڈلی وہ آپ کے دور سے ڈلی, اور وہ تسلسل کے ساتھ خرابی اب بھی جاری. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا میجر صاحب کس پارٹی کے ہیں. اچھا. لگ تو مجھے یہی رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی. میجر ریٹائرڈ ہیں سر. میں نے ایکسکیوز بھی میں نے بتا دیا کہ یہ 2 سال کی کارکردگی سے میں خوش نہیں ہوں. انتہائی اختصار کے ساتھ ان کو سنا ہے اور مجھے بھی ان کو. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ نیوٹرل تجزیہ کار ہیں یا یہ پی ٹی آئی کے نمائندے کو ڈیفینڈ یہ پاکستان تحریک انصاف کو کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایشوز کے حوالے سے 12 سال سے ہماری حکومت ہے سندھ کے اندر, آپ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ, کوئی پروگرام رکھو, میں ہر ایشو پہ آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں. میری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے پہ بلیم گیم کریں گے نا, سوال گندم جواب جو, اگر آپ نے جو سوال کیا اسی سوال پہ رہیں ہم, اسی کا جواب دیں تو بہتر بات ہے. ٹھیک ہے. میں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف, آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ جی یہ جو اپوزیشن کی پھرتیاں ہیں اور اے پی سی ہے اور فلانا, میں نے آپ کو اس کا ایک مفصل جواب دیا کہ پچھلے 2 سال سے اس ملک کے اندر جو لوگوں کو دعوے کیے گئے, جو خواب دیے گئے, جو اس وقت ایک جو ہے ریاست مدینہ کی آج تک باتیں ہو رہی ہیں, ان میں سے ایک, یعنی انہوں نے اپنی 120 باتوں سے یو ٹرن لیا ہے. مجھے کوئی یہ اپنی ایک کارکردگی بتا دیں کہ پچھلے 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی یہ حکومت ہے, جی ڈی پی میں اتنا اضافہ ہوا ہے, ملک کے اندر سے مہنگائی اتنی جو ہے ختم ہوئی ہے, لوڈ شیڈنگ انہوں نے ختم کر دی ہے. دیکھیں نا, آئے دن یہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ, اب گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا. نہیں, ہمارے دور میں ہوا. میں اس بات کو نہیں کہہ رہا کہ انکار نہیں کر رہا, کہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی, لیکن اس ملک کے اندر جتنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے
بہتر ڈیلیور پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. اور دیکھیں جمہوری حکومتیں یہاں اس ملک میں رہی کہاں ہیں؟ اچھا تو آپ لوگ بھی جمہوری حکومت نہیں تھی؟ نہیں, چلنے کہاں دیا گیا ہے. آپ میری بات سنیں نا, کبھی کورٹ کے تھرو انٹرفیرنس, کبھی کس طریقے سے, آپ کے سامنے ہے ساری ہسٹری. بات یہ ہے کہ اگر ہم وہ بلی کی طرح اور کبوتر والی بات ہے کہ آنکھیں بند کر دیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ کا شو عوام دیکھتی ہے. عوام کو کوئی ایسی بات بتائیں. دیکھیں ادھر ہم گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے جو گفتگو کرتے ہیں اس کا کوئی آؤٹ پٹ نکلنا چاہیے. ایسا نہیں کہ میں بیٹھ کے ایک دوسرے پہ ہم الزامات لگا کے یہاں پہ چلے جائیں اور جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. بھائی نے میرے بات کی کہ پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کس نے کی. پرویز مشرف کو 2008 میں کس نے ایوان صدر سے جانے پہ مجبور کیا, جو مزید 10 سال رہنے کے لیے تیار تھا. دیکھیں بات یہ, پاکستان تحریک انصاف کوئی میں اس کو سیاسی جماعت نہیں مانتا. یہ تو بانمتی کا کنبہ ہے. کوئی پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ٹوٹے ہوئے, کوئی ادھر ادھر سے انہوں نے لا کے بٹھا دیے, مینڈیٹ کو چوری کر کے ایک سلیکٹڈ حکومت بنا دی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا یہی حال. ہم نے فرسٹ ڈے ہم نے یہ گڈ جسٹس سن لیں نا, آپ لوگوں کا یہ موقف ہمیشہ رہا ہے سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے تعاون نہیں کیا. سر میں تو یہ چاہ رہا ہوں نا, اس کے باوجود ہم نے یہ کہا کہ تمام عوامی ایشوز پہ آپ ملک کو چلائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ احتساب کے نام. دیکھیں عدیل بھائی, دیکھیں بات نہیں آ گئی نا, جہاں سے آپ کے لوگ جیتے ہیں وہاں پہ شفاف ہے, جہاں سے ان کے جیت گئے وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. جی میری بات سنو, میں یہ تو بات غلط ہو گئی نا. اس کے باوجود ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جا کر ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ اس وقت استعفے نہیں دیے. ہم نے کہا جمہوریت چلنی چاہیے, مگر 2 سال کے بعد جو ان کی کارکردگی ہے, آپ مجھے بتائیں نا, میں آپ سے ہی سوال. بلاول صاحب نے وہ جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ایک لات مار کے حکومت گرا دوں گا, لات مارے حکومت گرائیں. سر میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں, میڈیا آزاد ہے اس دور میں؟ سر میں تو بات کر لیتا ہوں, میڈیا کے اوپر قدغن نہیں ہے, سینسرشپ نہیں, جو لگا رہے نا قدغن, میں ان کو دیکھ لوں گا, میں ان کو دیکھ لوں گا. آپ خود میں بقدر ہوں سر, میں ان کو دیکھ لوں گا, میں بات کر رہا ہوں. حکومتی ایم این اے کی طرف سے آپ بالکل ہے سر, بالکل ہے, میں ان کو دیکھ لوں گا. میں تو بول رہا ہوں آن ایئر, میں ان کو ایم این اے نہیں مانتا سر, وہ ایک کرمنل آدمی ہے. بات یہ ہے کرمنل ہے یہ نہیں ہے, وہ حکومتی پارٹی کے ایم این اے. اچھا حکومتی پارٹی کے ایم این اے نا بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں کوئی انڈیویجول ایکٹ کسی شخص کا نہیں ہوتا. جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یا پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہا ہے, ممبر نیشنل اسمبلی ہے, تو پارٹیوں بھی جواب دہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ جب آپ دیکھیں کہ کوئی انڈیویجول ایسی حرکت کر. یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم کسی کو نہیں بخشیں گے. یہ مجھے بتا سکتے ہیں معلوم جبہ کیس میں کیا ہوا؟ یہ مجھے سن لیں, میں بتاؤں گا, صرف اتنا مجھے یہ بتائیں منجبہ کیس کیا ہے. اچھا منجبہ کیس کیا ہے, اس کا الگ پروگرام نہیں فاروقی صاحب, آپ ایک الگ پروگرام اس پہ رکھیں اور منجبہ کیس کی تفصیل بتا دیں. صرف منجبہ کیس مجھے جواب دینا, سن لیں نا پہلے سر, آپ سن لیں. آپ نے ایک کمیٹی بنائی جس میں جو ہے وہ ادویات کی قیمتیں بڑی تھی, آپ نے ایک فیڈرل منسٹر کو ہٹایا. سر پہلے مجھے منجبہ کیس بتا دیں. سن لینا, میں بتاؤں گا نا آپ کو. آپ نے کہا الگ سے احسان صاحب بھی پی ایم ایل این سے جوائن کر چکے ہیں, مجھے الگ سے پروگرام کریں گے. سن لیں, اس کے علاوہ آپ نے بڑے دعوے کیے جی ہم لوگوں کو جو ہے یہاں نشانہ عبرت بنا دیں گے. آئے دن پنجاب کے اندر واقعات ہوتے ہیں, پھر اس کے اوپر آ کے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جس انداز میں یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں ان کو شرم سے ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. رانا احسان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. رانا صاحب بتائیے گا سر, جب گھوڑی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اسی گھوڑی کو لان تان کرنا شروع کر دیا آپ نے, سر کیا کہیں گے؟ آواز آ رہی ہے آپ؟ جی آ رہی ہے سر, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک اس طرف چلے جا رہے ہیں کہ جس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک ایک ایسی ٹریک پہ آئے گا کہ جس میں جو ہے جمہوری جدوجہد جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں, اور جمہوریت جو ہے وہ ایسے نہیں مطلب بحال ہوئی تھی. اس ملک کے اندر دونوں پارٹیوں نے مل کر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ 5 سال مکمل کیے, اور یہ وہ NRO تھا جس کے اندر جو ہے انہوں نے ایک مفاہمت کی سیاست کی, اور اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو اگر شہید نہ ہوتی تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمہوری نظام بہت مضبوط ہو جاتا. لیکن اس کے بعد پھر اب کیا ہوا کہ اب ان کو جب دیکھا کہ یہ 5 سال انہوں نے پورے کرا دیے, تو ایک تھرڈ پارٹی انٹروینر جو ہے اس کو کھڑا کر دیا گیا. ویسے تو معین قریشی اور شوکت عزیز اور ظفر اللہ جمالی اور جنیجو صاحب کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں, لیکن یہ عمران خان کو ڈیولپ کیا گیا, جیسے کہ یہ شوکت خانم جو ہے انہوں نے بنایا
یہ جو ہے وہ یہاں سے ورلڈ کپ لے کے آئے اور تھوڑا سا کلنڈر مزاج ہے اور وہ ان کی جو عادت ہے وہ مطلب غصے والی ہے اور وہ ضدی ہیں اور وہ مطلب آج جو ضد اور غصہ جو ہے وہ جو نکل رہا ہے اس عوام پہ اپوزیشن میں اس 2.5 سال کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ سوائے نواز شریف بعد میں آپ پکڑ لو کلثوم نواز کی بیماری غلط ہے نواز شریف غلط بیمار ہے شہباز شریف یہ کہتا ہے اب یہ مطلب یہ ذاتی سیاست کے علاوہ کبھی یہ کورونا کے اوپر جو معاملات ہوئے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ چل گیا ہم پہ بحران اس کے بعد معاشرت تباہ ہو گئی ہم جو ہے کس طرف جا رہے ہیں آپ یہ دیکھ لیں اب میاں نواز شریف کی جو بیانیہ ہے یا جو انہوں نے بات کی اب مہنگائی جو ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ رانا صاحب قطع کلامی معاف آج آپ کی لیڈر مریم نواز صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ میں باوضو ہو کر آپ کو سناتا چلوں انہوں نے کہا کہ میں اس حکومت کو ہی نہیں مانتی میں نے عمران خان صاحب کو کبھی پرائم منسٹر کہا ہی نہیں ہے تو جناب والا سیاسی اخلاقیات کا جنازہ نکالنا بند کریں استعفے دیں اور اس حکومت کو نہ چلنے پر مجبور کریں حکومت بھی چل رہی ہے اور دوسری طرف یہ اسٹیٹمنٹ ہے سمجھ سے بالا تر ہے جی اس میں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک وہ معاملات ہیں کہ جیسے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی مفاہمت والی پالیسی تھی اور انہوں نے پورے 2.5 سال کے اندر جو ہے وہ کسی بھی شہر کا دورہ نہیں کیا کوئی جلسہ نہیں کیا ایک دفعہ کراچی اگر آئے تو وہ بارش کی وجہ سے آئے اچھا اس مفاہمت کا نتیجہ یہ ملا کہ سب سے پہلے اپوزیشن اور لیڈر کو اٹھا کر جو ہے وہ آپ نے جیل میں ڈال دیا بیمار ہیں ان کو تکلیف ہے تو مطلب یہ کہ اب یہ سیاست جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے اور وہ جو مریم صاحبہ نے کہا کہ یہ وزیر اعظم نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس پیرائے میں یہ کہا کہ مطلب کس بندے کی کوئی شخصیت یا ذاتیات وہ جو ہوتا ہے نا ذہنی کیفیت وہ پرائم منسٹر والی نہیں ہے اب اس کو بٹھا دیا گیا ہے چلے ٹھیک ہے رانا حسین صاحب آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا میں تحریک انصاف سے اس کا جواب لے لوں پھر میں آگے بڑھوں گا جی سبحان علی ساحل صاحب جناب والا بتائیے گا ان کی بھی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ان کی بھی کسی کا تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے میں دونوں کی جو ہے نا رہنمائی کرتا ہوں بات یہ ہے کہ جہاں تک میڈیا کی بات ہے میڈیا اتنا آزاد ہے کہ ایک مجرم جو ملک سے بھاگا ہوا ہے وہ 45 منٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر تقریر کر رہے اور اداروں کے اوپر جو ہے تنقید کر رہے اور اداروں کو متنازع بنا رہے تو میڈیا تو اتنا آزاد ہے سر وہ 3 بار کے پرائم منسٹر بھی تو ہے یہ بھی تو دیکھیں نا اتنا تو آزاد ہے نا اچھا اتنا تو آزاد ہے اگر پابندی لگانی ہوتی میڈیا کا منہ بند کر سکتے تھے اگر تحریک انصاف میڈیا کے اوپر پابندی لگا سکتی تھی تو لگا دیتے اس کا مطلب ہے میڈیا آزاد ہے اور میڈیا کے اوپر کوئی پابندی کوئی بھی گورنمنٹ نہیں لگا سکتی وہ اپنا موقف پیش کرے گی اور لوگوں کی رائے لے گی جہاں تک جمہوریت کی بات ہے میں اگر تاریخ میں چلا جاؤں دوستوں کے سامنے کہ کون سی سیاسی پارٹی ہے جس نے جو ہے فوجی بیوروکریسی کے ساتھ جو ہے نا NRO نہیں کیا 1988 سے میں شروع ہوتا ہوں 1988 میں جب الیکشن ہوا اور الیکشن کے اندر 217 سیٹوں میں سے پیپل پارٹی نے 97 سیٹیں لی تھی باقی جو ہے نا باقی IGI اور آزاد اس وقت بھی NRO کیا گیا کس کے ساتھ کیا گیا بتایا نا کوئی میں بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں اس وقت آرمی چیف سے کیا گیا اس وقت ISI کی چیف سے کیا گیا امید گل سے کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا کیا آپ کے پاس بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا اس پہ بھی پروگرام رکھ لے اور آپ زرداری صاحب سے بھی پوچھ لے آپ بلاول تو خیر بچہ ہے اسے آپ نہیں پوچھ سکیں گے آپ زرداری صاحب سے پوچھ لے آپ جو ہے نا پیپل پارٹی کے تمام سینئر لوگوں سے پوچھ لے کہ آپ نے اس وقت جو دہشت گرد تنظیم تھی الذوالفقار اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا ایگریمنٹ کے اندر آپ نے ان کی سرپرستی کرتے رہے بھٹو صاحب کی جو قتل کا الزام LDA پہ اور فوج پہ لگاتے تھے اس کے اوپر ایگریمنٹ کیا تھا سن لیں سر فاروقی صاحب میں آپ کے بیچ میں بول رہی ہوں فاروقی صاحب میں بیچ میں نہیں بول رہا ہوں اب آتا ہوں میں جو جمہوریت کے لیے یہ ہمیشہ 2 سال بعد اپنے ایک دوسرے کے خلاف بھی جمہوریت کے لیے نکلتے تھے اور پھر GHQ میں بیٹھ کے سیٹنگ کر کے جو ہے نا ایک کو گراتے دوسرے آتے تھے وہ کہہ رہے نا کہ تیسری پارٹی تکلیف یہ ہوئی کہ جو ان کی جو پارٹنرشپ ہے جو پارٹنرشپ ہے وہ ٹوٹ گئی ہے تیسری پارٹی آگئی تیسری پارٹی نے 24 سال مسلسل اس ملک کے اندر جدوجہد کی ہے کوئی
4 مہینے پہلے نہیں بنی ہے. جس معین قریشی کا اور جس کا جمالی کا آپ حوالے دے رہے ہیں، یہ 4 مہینے یا 5 مہینے یا سال الیکشن سے پہلے نہیں بنی ہے. 23 سال اس ملک کے اندر جدوجہد کی ہے اس پارٹی نے، اور اس کے بعد اقتدار کے اندر آئی ہے. آپ اس کو اس طریقے سے نہیں ملا ہے کہ نواز شریف کے گھر پہ جو ہے نا فوجی جا کے گود لے کے وزیر خزانہ بنا کے، پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ بنا کے، اس کے بعد وزیر اعظم بنا کے ان کا موقفے کیے. ہم لوٹے، ہم سے نہیں پوچھو. ہم ڈھاکے ڈالے، عدالت ہم سے نہیں پوچھے. لیکن سبحان اللہ صاحب، ہماری مرضی سے سن لیں سر، ہماری مرضی سے آرمی چیف ہو، سن لیں نا سر، ہماری مرضی سے آرمی چیف ہو، ہماری مرضی سے جو ہے نا چیف جسٹس ہو، ہماری مرضی سے آئی جی ہو، ہماری مرضی سے. سر ان کی مرضی کا نیب کا چیئرمین نہیں سنبھل رہا، آپ کہہ رہے ہیں آئی جی ہو. سر میں ایک بات جانتا ہوں، اب نہیں سنبھالا جائے گا، اب ان کا رکھا ہوا بھی نہیں سنبھالا جائے گا. اچھا لیکن پوچھا جائے گا، دیکھیں بالکل پوچھا جائے گا. ایک بات سر، مسلسل تسبیح نہ چلائیں نا، مسلسل تسبیح پہ ایک ہی بات پڑھی جا رہی ہے کہ جی یہ چور، یہ ڈاکو، یہ چور، یہ ڈاکو. سر اگر چور ڈاکو ہیں تو حکومت کی ناکامی ہے نا کہ ایک پیسہ بھی اب تک ریکور نہیں ہوا، نہ زرداری صاحب سے نہ میاں صاحب سے. دیکھیں کیسز چل رہے، ریفرنس چل رہے جی، انکوائریاں ہو رہی ہے جی. یہ اپنے آپ کو جھوٹے سر روز جج جو ہے وہ سرزنش کر رہا ہوتا ہے. جھوٹے تو عدالتوں میں جواب دو. اگر جھوٹے ہیں تو عدالتوں میں جواب دو. میں تو کہہ رہا ہوں آپ 200 اور ریفرنس سر آپ جھوٹے تو عدالتوں میں جواب دو. پہلے بھی یہ جواب سارے بنا لو. احتساب سے متاثر پارٹیاں آج پارٹیز کانفرنس میں کیوں بیٹھتی ہے، جو کل ایک دوسرے کو گالیاں دیتی تھی، جب کل ایک دوسرے کو گالیاں دیتی تھی، کرپشن کا الزام لگاتی تھی. عدالتوں میں جاؤ، عدالتوں میں کیس چلاؤ، پھر بیٹھ کے آپس میں گورنمنٹ کو گرانے کے لیے یا جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ اچھا آپ انتظار تو کرو 3 سال. اگر آپ چاہتے ہو کہ اس ملک کے اندر جمہوریت چلتی رہے، جی ایک مطلب ایک نئی جمہوریت جو خود کہہ رہے کہ جس کو چلنے نہیں دیا گیا، اس جمہوریت کو آپ چلنے نہیں دے رہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس جمہوریت کے خلاف آپ سازش کر رہے ہیں، اپوزیشن جماعتیں بھی جمہوریت کے خلاف سازش کر رہی ہیں. اس بنیاد پر کہ نیب آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کا احتساب ہو رہا ہے. آپ عدالتوں میں جائیں سر، آپ عدالتوں میں جائیں، آپ عدالتوں میں جائیں سر. کچھ بھی نہیں ہوئے ملک کے ساتھ. ملک بین الاقوامی سطح پر وہ مقام حاصل کر چکا ہے جو آپ لوگوں نے کھویا تھا. جب آپ کی خارجہ پالیسی تھی، آپ کی باؤنڈری آپ کی حکومت میں محفوظ نہیں تھی. آج ماشاءاللہ شکر ہے آج کوئی ملک کے اندر نہیں آ سکتا ہے. زرداری صاحب کے حوالے صدر کی موجودگی میں امریکہ آ کے اسامہ بن لادن کو لے گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، پاکستان پیپلز پارٹی، جنرل ضیاء الحق شہید پاکستان مسلم لیگ. اور اگر ابھی بھی کچھ ہے جی تو وہی کچھ ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک جماعت کے ساتھ ایک جنریل کا نام لیا کیوں، میں پوچھنا چاہوں گا اس حوالے سے. دنیا کو پتہ ہے نا، دنیا کو پتہ ہے نا، مجھے کچھ اس پہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اپنا موقف دینا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹیرینز کو چاہیے کہ فوج کو سیاست سے دور رکھیں. صحیح. فوج کا اپنا ایک کام ہے، وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے وہ مرض وجود میں آتی. ہر ملک میں جو فوج ہوتی ہے اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرے، دفاع کرے اپنے ملک کے دشمنوں سے. صحیح. اور اس کا کام بارڈر پہ ہوتا ہے. بالکل. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اگر کہ مطلب یہ ہے کہ فوج پکی بارڈر پہ رہے. اگر پکی بارڈر پہ رہے تو وہ بھی ایک لیگلی قانون کے خلاف ہے. یونائٹڈ نیشن کے کچھ اصول ہیں اس کے خلاف ہے کہ فوج بارڈر پہ اس طرح نہیں رہ سکتی. لڑائی تو نہیں ہوئی، اس نے کینٹوں میں رہنا ہے. تو فوج کو کینٹوں میں رہنے دیا جائے. یہ کون کرے گا؟ فوج کے اوپر جو وہ ادارے ہیں. اچھا. فوج کے اوپر فوج کے جو وزارت دفاع کی بات کر رہے ہیں، جیسے مالکان کی بات کر رہے ہیں. وزارت دفاع کو چاہیے کہ اس کا دفاع کا جو وزیر ہے جی وہ وزیر پرائم منسٹر کے انڈر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور پرائم منسٹر جو اسٹیٹ کے انڈر آتا ہے پریزیڈنٹ کے انڈر آتے ہیں. تو پریزیڈنٹ کو چاہیے کہہ دے کہ جی کوئی بندہ فوج کے ساتھ تعلق ہی نہ رکھے. فوج کو اپنا کام کرنے دیں جو اس کا اپنا کام ہے. اچھا. جب آپ چینی لینے جائیں گے، آٹا لینے جائیں گے فوج کے پاس، اچھا، ہاں
وہ والی بات ہے کہ فوج کو جو آپ کے ملک کے اندر جتنے بھی آپ کے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، اور کسی قسم کی ضرورت ہے جنگ کے علاوہ، فوج اس پہ آئے گی، اور لازمی آئے گی، اور فوج کا یہ کام ہے کہ اپنے ملک کے عوام کی بھی خدمت کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. رانا احسان صاحب پی ایم ایل این سے میرے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب، آج انہی اداروں کو تنقید کا نشانہ آپ کے لیڈر کی جانب سے بنایا جا رہا ہے جن کے حوالے سے شیخ رشید صاحب ایک بار نہیں 50 بار ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ آپ کے لیڈر پنڈی کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. آج انہی کے خلاف بات کر رہے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شیخ رشید جو ہے وہ ہر اس دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں جو جہاں بھی جو ہے اس کی سیٹلمنٹ یا اس کو سجایا جاتا ہے. یہ نون لیگ میں بھی تھے، یہ کاف لیگ میں بھی تھے، یہ مشرف کے ساتھ بھی تھے، یہ آپ مولانا فضل الرحمان کی جو ہے حمایت سے بھی ایک دفعہ جیتے، اب پھر یہ جیت گئے ہیں. تو مطلب کہنا چاہیے کہ ان کا کہنا تو وہی ہے کہ یہ ایک تو ان کے متعلق یہ کہنا سر آپ کے گھر کے بھیتی رہے ہیں، وہی لمکا ڈھا رہے ہیں، تو آج پریشانی نہیں ہونی چاہیے نا ان کے سٹیٹمنٹ میں. ہاں جی، نہیں پریشانی میں نہیں سمجھتا کہ ہوگی، کیونکہ پریشانی تو 2.5 سال سے ہم کاٹ رہے ہیں نا. یہ اپوزیشن جماعتیں ہیں، 2.5 سال سے ان کی اینٹ بجائی جا رہی ہے. ان کے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلو اب شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیے، ان کی جو اہلیہ ہے اور ان کی جو بیٹی ہے ان کے بھی وارنٹ نکل گئے، ان کے دمادوں کے گھروں پہ بھی چھاپے. اب مطلب کہنا چاہیے کہ یہ کیا، یہ کون سا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ابھی یہ سبحان علی ساحل صاحب جو ہے جو بات کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس اچھی بات میں عوام کہاں ہے کہ جو آٹا مہنگا ہوا، چینی مہنگی ہوئی، جو آپ کے بل جو ہے گیس کے یا اس کے الیکٹرک کے گئے، جو پیٹرول بڑھ رہا ہے، جو ڈالر اوپر جا رہا ہے، یہ ان کا کیپٹل ہی نہیں ہے. اصل اس سے کیا ہوگا؟ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس طرح کی حرکتیں انہوں نے جاری رکھی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ملک جو ہے وہ اور عوام جو ہے وہ دن بدن کشتی رہے گی. اور اب 2.5 سال کے بعد اگر 6 مہینے اور بھی گزرنے دے دیے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، اور ان کو خدا جو ہے عقل دے کہ یہ اس بات پہ توجہ دیں کہ بھئی ملک کرنا کہتے ہیں. ملک اگر ملک صرف نواز شریف کو یا زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی نون لیگ کو اور مولانا فضل الرحمان کو ٹارگٹ کر کے چلانا ہے، اور وہ نہیں لگ رہا. آپ ٹی وی اٹھا کے دیکھیں، جس وقت ٹی وی کھولیں نواز شریف مسلم لیگ نون کھا گئی، لوٹ گئے، پکڑ کے لائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، یہ ہوگا. جو کابینہ کے اجلاس ہے وہ بھی اس میں ہے. تو مطلب ایسا جو ملک کے محسن ہیں جنہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، جنہوں نے موٹر وے جو ہے وہ بلائے، جنہوں نے جو ہے وہ سی پیک لے کے آئے، جنہوں نے جو ہے بجلی بحال کی، جنہوں نے کراچی کا امن بحال کیا، وہ سارے جو ہے وہ دشمن ہوں گے، اور اس کے بعد وہ بیمار ہوتے ہیں تو بادشاہ بندی. میں رانا احسان صاحب، میں آپ سے اور اس اسٹوڈیو میں موجود ہر شخص سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس پر بھی میں ایک پروگرام رکھوں گا اور اس کے اندر کھل کے بات ہو جائے گی. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ. رانا احسان صاحب پی ایم ایل این سے میرے ساتھ موجود تھے، عدیل فاروقی صاحب پیپلز پارٹی سے، اور سبحان علی ساحل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، جبکہ میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب سینئر اینالسٹ میرے ساتھ موجود تھے. آپ چاروں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. کہیں نہ کہیں پھرتیاں ہیں، کہیں نہ کہیں چیزیں ہیں، لیکن آنے والے وقتوں میں کراچی اور ملک بھر کی سیاست نے ایک عجیب کروٹ لینی ہے، جس کے بعد آگے آنے والے وقتوں میں وہ صورتحال سامنے آئے گی کہ آج اپوزیشن کے رہنما نجی محافل میں اور کہیں نہ کہیں پریس کانفرنس میں بیٹھ کے بھی یہی بول رہے ہیں کہ مشکل وقت ختم ہو چکا. اب جو وقت آئے گا وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، اور حکومت ان مشکلات سے کس طرح نبردآزمہ ہوگی، آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.